अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। कुछ ख़ास हलकों की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से ये एक ऐसा मंजरनामा पेश किया जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और तूफ़ान की ज़द में आ गई है। अब ये तूफ़ान चाय की प्याली में बर्पा किया जा रहा है या वाकई में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो तहरीक इंसाफ की बका के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। ये जानने के लिए पहले तो ये देखना होगा ना हमें कि ये कह कौन रहा है। ऐसा कहने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पेश की इतला दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। फिर बल्ला नहीं मिला। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का फैसला बाद में आया, लेकिन उन लोगों को पहले से ये पता था। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी, फिर नहीं मिली। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का वाज़ेह फैसला आ गया था। ये वही लोग हैं जो पेशगी कहते थे कि इमरान खान को फलां केस में सज़ा होगी, फिर खान साहब को सज़ा हो गई। तब से लेके अब तक इन पत्रकारों, सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों की एक ही गिरदान है कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी, और कभी अगर ऐसा हुआ भी तो करीब करीब तो भाई इसका कोई इम्कान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में अवामी दबाव और मैंडेट के बावजूद भी अगर इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हुए तो अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और ये सवाल पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद सूरत हाल जो है वो यहाँ पे अक्सर तौर पे बदल चुकी है। अच्छा, तो क्या बदला है? फरमाते हैं कि बयानिए से लेकर मकबूलियत तक हर चीज़ पर हुक्मरान तबके ने कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से इमरान खान की जो रेलेवेंस है ना वो अब ख़त्म हो गई है। इसलिए अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। पेश की इतला देने वाले इन सियासी और अदालती नजूमियों ने इमरान खान को न सिर्फ इक्वेशन से बाहर निकाल दिया है, यानी आउट कर दिया है, बल्कि ये पेशगोई भी कर दी है कि अब इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे क्या हुस्ने इत्तफाक है कि इधर ये कहा गया और उधर इसका टेस्ट भी हो गया। गुज़िश्ता रोज़ अभी आपने देखा कि पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पे मुबैना ड्रोन हमले के खिलाफ एहतजाज किया, जिसको देखकर कोई भी आसानी से ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वो बात नहीं थी जो इसका खासा हुआ करती थी, और वो भी पेशावर में। तो इसकी असल वजह क्या है? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोकल चैप्टर ही बेहतर बता सकता है, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक नजूमियों की बात तो दुरुस्त साबित हो गई ना। फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकले तो फेंटी लगेगी। गुज़िश्ता रोज़ ये मंजर भी देखने को मिला जब अपनी हुकूमत के होते हुए पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को जला दिया गया। वो एहतजाजी कैंप जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई के लिए लगाया गया था। इस सब के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद को म्यूटनी के जुर्म में कैपिटल पनिशमेंट होने वाली है, जिनके नरगे में इमरान खान भी आने वाले हैं। तो क्या हकीकत में ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये बताने से पहले वैसे मैं ये बात वाज़े कर दूं कि इन सरकारी नजूमियों की ये वाहिद पेशगोई है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि ये पेशगोई तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले की जा रही थी। वैसे सवाल तो पैदा होता है ना कि क्या ये जो दुरुस्त पेशगोइयाँ करने वाले हैं ये कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं कि जिनकी कोई बात रद्द ही नहीं होती है, या इन लोगों के पास कोई ख़ास मौक्किल हैं जो किसी फ़ैसले या हुकूमती कदम से पहले ही इनको आकर इत्तला दे देते हैं? तो मेरा ख़्याल है कि वो ये जो मौक्किल वाली बात है ना, ये कोई दुरुस्त होने का इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं अगर ये इतने ही पहुँचे हुए होते तो ये 2018 में इमरान खान की हुकूमत ही ना बनती ना। फिर बहरहाल मौक्किलों वाली बात दुरुस्त है। अब ये मौक्किल हुकूमती हैं या फिर हुकूमत की ताकत रखने वाले, इसका फ़ैसला तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ ऐसे ही चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं जैसे कि चाहत फ़तेह अली ख़ान सिंगर हैं। तो फिर ऐसे नजूमियों की बात को तो हल्का भाई नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका तनाजुर समझना हमें होगा। अब बात करते हैं जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, और सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो खुफिया होती हैं, जिसके फैसलों का ऐलान ISPR की जानिब से किया जाता है, और अभी तक ISPR ने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तो फिर ये बात पहले से प्रीएम्प्ट की जा रही है। जाहिर है कि इसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना है, लेकिन म्यूटनी या बगावत की जो बात हो रही है ना, इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट में ऐसा कोई बराह रास्त तो इल्ज़ाम नहीं है। ISPR ने जो चार्जशीट जारी की है उसके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद पर 3 चार्जेस हैं। नंबर 1, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम। नंबर 2,
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور تھرڈ پہ کسی فرد کو نقصان پہنچانے کا الزام. ان تینوں چارجز کے علاوہ ان کے خلاف عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے 9 مئی سمیت متعدد ہنگاموں میں ملوث ہونے کی تحقیقات بھی اس وقت میں کی جا رہی ہیں. لیکن ISPR نے جنرل فیض حمید کے خلاف بغاوت کے کسی باضابطہ چارج کا اعلان نہیں کیا. ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ یہ 2 سالوں سے متواتر یہ بات کرتے آئے ہیں کہ سپر سالار کی تقرری کو روکنے کی سازش کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر بغاوت کا الزام عمران خان پر لگایا گیا. تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی کوئی اپنی ذاتی خواہش ہو، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جرم میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے. ویسے عمر قید سے زیادہ تو اب تک خان صاحب کو مختلف کیسز میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تو پھر کیا وزیر اعظم اپنے سیاسی حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے قومی ادارے کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں جو چارج ابھی تک تو فریم کیا ہی نہیں گیا ہے ریاست کی طرف سے؟ اب وزیر اعظم کی طرف سے اس کا کئی مرتبہ ذکر جوڈیشل پروسیس پر اثر انداز ہونے کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے ذریعے کھرا عمران خان تک آئے گا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا راستہ بھی کھل سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت تو دے دی ہے. لیکن کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ اٹس اے بگ کویسچن. لیکن اس بارے میں اسپیکولیشن کرنا وہ مناسب نہیں ہے. لیکن عمران خان کے بیٹے آپ نے دیکھا کہ پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے والد کی جان کو لاحق جو خطرات ہیں اس سے خبردار کیا. مگر اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ریاست کے وسیع تر مفاد کو دیکھ کر ہی کیا جائے گا. ویسے اس سوال کو لے کر ریاست کا جو حالیہ رد عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ابھی یہ پچھلے سال سپٹمبر میں جب DG ISPR نے عمران خان کے ممکنہ فوجی ٹرائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگرچہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن فوجی اہلکاروں کو ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور جس کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی میں بھی تشویش کی لہر دوڑی. پھر برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے اپنے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے سوال کیا، جس پر ڈیوڈ لیمی نے ساتھی رکن پارلیمنٹ کو یہ یقین دلایا تھا کہ پاکستانی حکام کی جانب سے فی الحال کوئی ایسے اشارے نہیں ملے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ISPR کی جانب سے اس بیان کی کوئی تردید نہیں ہوئی، تو جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ پالیسی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ یورپی یونین کا وفد بھی چیف جسٹس اور حکومت سے انسانی حقوق کا معاملہ اٹھا چکا ہے. اچھا، پھر یہ میوٹنی سے عمران خان کا تعلق بنانے کی باتیں آخر یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد عمران خان کو اپنی موجودہ پوزیشن پر ڈٹے رہنے کے انجام سے ڈرانا ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن باتوں کی عمران خان سے توقع کی جا رہی ہے اس وقت میں، بھائی اس پر تو عمران خان گزشتہ کئی ماہ سے عمل درآمد کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت میں ایسی کیا پیش رفت ہوئی ہے کہ تمام CBMs ایک دم سے داؤ پر لگ گئی ہیں؟ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب، جو کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تعلقات کی سٹوری کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک کالم لکھا ہے کہ خان آخر چاہتا کیا ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے عباسی صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دوسری طرف کیا چاہتی ہے. تو انصار عباسی صاحب کے مطابق دوسری طرف کہتی یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال میں انقلاب کی کوشش بار بار کی جا چکی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ خود عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. اگر بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر اپنے غصے، اپنے الفاظ پر قابو پانے کے علاوہ خان صاحب کو اپنے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے رہنماؤں اور یوٹیوبرز کو شٹ اپ کال دینا ہوگی. ایک ہی وقت میں اگر خان صاحب فوج سے بات چیت کے خواہش مند بھی ہوں اور اپنے سوشل میڈیا کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کے ٹرینڈز کے مطابق اپنی سیاست کو چلائیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا، پھر انصار عباسی صاحب نے ساتھ یہ مشورہ بھی دے دیا ہے کہ جتنی جلدی عمران خان اور تحریک انصاف اس بات کو سمجھ لیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا. اچھا، اب یہاں پر 3 باتیں واضح کرنا ضروری ہیں. ایک یہ کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے یہ اسی کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا نا جو صورتحال سے گزر رہا ہے. دوسرا، عباسی صاحب کے بقول ابھی عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، چونکہ اگر ہو چکا ہوتا تو ظاہر ہے کہ عباسی صاحب اپنا مشورہ نہ دیتے. تیسری اور اہم بات یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس پہ عمل کرنے سے عمران خان کے اصول پر کوئی حرف آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے عمران خان نے کوئی سخت بیان نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ
عمران خان نے بیرون ملک موجود یوٹیوبر سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. اب اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے ذاتی رائے دیتا ہے تو اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو الزام دینا تو پھر درست نہیں ہوگا نا. اس کے خلاف آزادانہ کارروائی کا ریاست کو پورا حق حاصل ہے, یہ ریاست کے پاس حق محفوظ ہے. ہاں, اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے کوئی مخصوص شکایت ہے تو پھر اسے ریکارڈ پہ لایا جانا چاہیے. لیکن دیکھیں, اس میں بھی تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو نہایت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ سوشل میڈیا ریاست کا بیانیہ بنانے میں وہ آگے تھا, مگر جنگ کے بعد اچانک یہ سارے سیاسی نجومی پھر میدان میں آ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. عمران خان کی سختیاں بڑھ گئیں, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی, انتظامی اور عدالتی محاذ پر ایسی پیش رفت بھی شروع ہو گئی ہے جیسے کہ عمران خان کے خلاف گو فار دا کل کی تیاری ہو رہی ہے, جس کا ریاکشن پھر عمران خان کی جانب سے آیا ہے اور وہ بادشاہ والا بیان سامنے آ گیا. اچھا, گزشتہ روز عمران خان نے علیمہ خان کے ذریعے پھر یہ کہا ہے کہ ساری زندگی جیل میں رکھ لیں, اس نظام کے سامنے نہیں جھکوں گا. اب عمران خان نے یہ بتایا کہ 8 ماہ سے بچوں سے ایک بار بات نہیں کروائی گئی, بہنوں سے ہفتوں تک ملنے نہیں دیتے, ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر اہم بات جو عمران خان نے کی وہ یہ کہ بشرا بی بی پر صرف معاونت کا الزام ہے, لیکن اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے دباؤ میں رکھا جا سکے. اب یہ سلوک ہوگا تو ری ایکشن آئے گا, اور پھر وہ آیا ہے. ویسے عمران خان نے اپنی پارٹی والوں کے لیے بھی ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. ایسے لوگ فیصلہ کر لیں کہ وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر موجودہ نظام کے ساتھ. تو پارٹی کو پیغام دیتے ہوئے خان صاحب نے یہ بالکل وہی بات کی ہے جس کا اندیا میں نے گزشتہ ایک ولاگ میں دیا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی چالاکی دکھائی گئی تو پھر ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو کمر کسنی پڑے گی. ایسا ہی پیغام اب عمران خان نے دیا ہے, یعنی کہ خان صاحب بھی اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کا جو ڈبل گیم ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی دکان کس طرح سے چمکانے کی کوششوں میں خوب مصروف ہیں, اور انہوں نے یہ اندیا بھی دے دیا ہے کہ مزید فنکاری اب نہیں چلے گی جناب. تو عمران خان نے پارٹی کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں, اب اسلام آباد نہیں بلاؤں گا بلکہ ماس موومنٹ کا اعلان کروں گا, ملک گیر احتجاج کی کال دوں گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سخت اعلان کی ضرورت جو ہے وہ آخر خان صاحب کو کیوں پیش آئی ہے. ویسے اس حوالے سے علیمہ خان کی گفتگو سے کچھ باتیں واضح ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہمارے وکیلوں کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کمٹمنٹ کی گئی کہ رواں ہفتے عمران خان کی اپیل کا کیس لگایا جائے گا, لیکن اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر عدالت ہی کیس نہیں لگائے گی تو قید سے رہائی کیسے ملے گی. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے کیسز نہیں لگائے جاتے. اچھا, ایک اور اہم وضاحت جو کہ خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے وہ جیل میں ہونے والی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے ہے, جس کے بارے میں میرا خیال پہلے دن سے یہی تھا کہ ایسی زیادہ تر جو خبریں ہیں نا وہ ڈسٹرکٹیو اسٹریٹجی کے تحت پھیلائی جاتی ہیں, جن کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ٹرین کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے. تو علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام پہنچاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے عمران خان سے فلاں شخص ملنے چلا گیا, پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی امریکی ملنے آ گئے, جس کے بعد نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ عمران خان 2 ہفتوں میں جیل سے باہر آنے لگے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اس سب کا مقصد جو ہے وہ صورتحال کو صرف اور صرف کنٹرول میں رکھنا ہے اور یہ امید دلانا ہے کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے, لیکن حقیقت میں پارٹی کو مقصد جو ہے وہ گمراہ کرنا ہے. ویسے آج کل پھر کچھ امریکی نژاد پاکستانیوں کی موجودگی کی بات ہو رہی ہے, لیکن سرکاری نجومی یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی نژاد پاکستانی حکومت کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں. اب دونوں طرف سے اس کی تردید ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پھر مزید بات کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ اس کے برعکس آج کل حکومتی حلقوں کی جانب سے ایک اور کیس میں سزا کی پیش گوئی کی جا رہی ہے, اور یہ کیس انسداد دہشت گردی کا ہے, GHQ حملے کا کیس ہے, جس میں حکومتی حلقوں کے مطابق بڑی تیزی سے پیش رفت ہونے والی ہے. آخری سماعت اس کی یہ کوئی اپریل میں ہوئی تھی, اور اب یہ 9 مئی کا واحد کیس ہے جس میں عمران خان کو چارج شیٹ کیا جا چکا ہے. لیکن
معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا، کیونکہ عمران خان تو 9 مئی کے دن وہ حراست میں تھے۔ بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی تیاری جاری ہے، اور پنجاب حکومت نے غنڈہ ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ اب ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دے سکے گی۔ پولیس، انتظامیہ یا حساس اداروں کی رپورٹ یا تحریری شکایت پر عمل ہوگا اور ڈکلیئرڈ غنڈے کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے فرد کو نو فلائی لسٹ میں رکھنے کے علاوہ ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک بلاک کیا جا سکے گا۔ اچھا، ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ پچھلی صدی کے سامراجی قانون کو 21ویں صدی میں دوبارہ لاگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ انگریز نے تو یہ قانون مقامی آبادی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آزادی کی تحریک میں شامل لوگوں کو ہراساں کر کے چپ کرانے کے لیے لایا گیا تھا نا۔ تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کے دوسرے سیاسی جنم کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل وائرس سمجھتی ہیں اور وائرس کی طرح ٹریٹ کرنے پر یقین بھی رکھتی ہیں، جس کے لیے آج کل وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے اوپر وہ بڑی محنت کر رہی ہیں۔ لیکن جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہوتے نا تو ان کے بڑوں کے لیے یہ غنڈہ ایکٹ یہ ایک اچھا ڈیٹرنس ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر جناب، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے اقدامات کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کے بجائے اس کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ایسے قوانین سے کام چلتا نا تو پھر بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تو ختم ہو چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا نا۔ مگر پھر بھی موجودہ حکمرانوں کو یقین ہے کہ ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ وہ دور ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان چھن سکتا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد روکا جا سکتا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جولائی میں یہ فیصلہ آیا تھا اور تقریباً کوئی 11 ماہ تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب اس کی نظرثانی درخواست سنی جا رہی ہے۔ جن نجومیوں کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا، اور اب یہ ان کو کیسے پتہ، تو بات پھر موکلوں کی آتی ہے۔ میرے پاس تو بھئی ایسے موکل نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ پری ایمپٹ نہیں کروں گی، لیکن کیس کی سماعت کو رپورٹ کرنے میں تو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آئینی بینچ کے سربراہ نے حج پر جانا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے وقت بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف مخالف فریقین کے دلائل اپنا لیے ہیں۔ یعنی اب الیکشن کمیشن کا وکیل وہ کوئی دلائل نہیں دے گا، بلکہ پی ٹی آئی مخالف وکیل کے دلائل پر دستخط کرے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف آیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے خود آرگیو کرنے کے بجائے ایک فریق کے دلائل سے ایگری کر لیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بینیفیشری ہیں۔ اگر اس کیس میں کسی ٹیکنیکل پوائنٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں بھی ملتی تو پھر یہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کس بنیاد پہ ملیں گی؟ چلے، میں اس کیس پر یعنی کہ اس کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کیس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر اسے مخصوص نشستوں سے محروم کر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا فیصلہ سازوں سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا سٹیک نظام میں ختم کرنے سے بے چینی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ سسٹم پر لوگوں کا اعتماد کم ہوگا یا بڑھے گا؟ شاید اسی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ بھی بڑھ رہی ہے کہ اگر سسٹم میں انہیں جائز حصہ نہیں ملتا تو پھر بغیر اختیار کے خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کا ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو ایک دن خیبر پختونخوا میں بھی پھر گروپس بن جائیں گے نا۔ اور ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی وہاں پہ یہ مہم جو ہے وہ بڑی زوروں پہ چل رہی ہے اس وقت، تو سیاسی نجومی یہی تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سخت گیر پالیسی سے اسمبلیوں میں موجود قیادت جو ہے اس کی اکثریت اس وقت کافی مایوس ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ مجھے تو آج تک کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں ملا ہے جو یہ بات کر سکے، کیونکہ ان کو ووٹ عمران خان کے نام پر پڑا ہے۔ اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت منتخب قیادت ہے اس سے ووٹر بڑی حد تک مایوس ہے، اس لیے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی تک کچھ بھی تو نہیں کر سکے۔ اب ایک طرف تو ملک کی سیاست کا یہ حال ہے اور دوسری طرف اس مودی کا بخار بھی کم نہیں ہو رہا۔ اس بار مودی نے براہ راست پاکستان کے عوام کو کھلی دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ وہ بھارت کی مدد کر کے سکھ چین کی روٹیاں کھائیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ اچھا، مجھے یہ بیان سن کر نہ غصہ آیا اور نہ ہی کوئی حیرت ہوئی ہے، چونکہ شکست کی جھنجھلاہٹ میں مودی نے اپنے خلاف ہی گول کر دیا ہے اور وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی بھی ملک کا سربراہ حکومت کسی دوسرے ملک کے شہریوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ
जंग में भी दुश्मन के शहरियों को नुकसान पहुंचाना ये तो आलमी कवानीन के तहत जुर्म है, लेकिन आदि मुजरिम कहाँ बाज आता है। वैसे मोदी को चाहिए कि पहले अपने उस आर्मी ऑफिसर से पूछे जिसने पैसे लेके राफेल की फुटेज पाकिस्तान के हवाले की, जिसको फिर हमने वायरल किया और दुनिया को मानना पड़ा कि राफेल गिरा दिया गया है। जनाब, ये वो ज़ख्म है जो मोदी हर रोज़ चाटता है, लेकिन दूसरे दिन फिर वो हरा हो जाता है। और इसी जलन में तो अब मोदी के गोदी एंकर्स ने ये मशवरा भी देना शुरू कर दिया है कि कल अदम तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में खोलना चाहिए और भारतीय हुकूमत इन कल अदम तंजीमों को सरकारी सतह पर मावनत फराहम करे ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को तो इस मशवरे पे फौरी अमल करना चाहिए, क्योंकि जो काम वो छुपकर करता है ना, अब ज़रा शेर बने और सामने आकर करे ताकि दुनिया को भी इस फसादी आदमी का पता चले। और वैसे भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का इलाज तो पहले ही इंडिया में होता है, तो उसको ओन करने में कोई हिचकिचाहट तो फिर नहीं होनी चाहिए ना, मगर ऐसा होगा नहीं। गोदी मीडिया अभी शॉक में है, वो भूल गया है कि फिर इंडिया दुनिया में मुनाफकत का बाज़ार कैसे गर्म करेगा। तो ऐसी शोबदाबाजियों का मकसद अवाम का गुस्सा ठंडा करना है। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने मोदी और उनके पाकिस्तानी बडी के दरमियान सियासी शोबदाबाजी में मुमासलत की बात की थी, तो उसकी जनाब एक और मिसाल सामने आई है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी तस्वीर रेलवे टिकट्स पर जारी कर दी है, जिसका भरपूर जवाब फिर मरियम नवाज़ ने दिया है। और पंजाब के कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट टेस्ट फॉर्म पर मरियम ने अपनी तस्वीर जारी कर दी है। चलें, कम अज़ कम इस मिसाल की हद तक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ये बात दुरुस्त साबित होती है कि इंडिया और पाकिस्तान वो एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक में लोग आलू गोश्त पसंद करते हैं। अब पता नहीं कि लोग आलू गोश्त पसंद करते हैं या नहीं, मगर उनकी बेटी मोदी की तरह पब्लिक खर्चे पर पब्लिसिटी करना ज़रूर पसंद करती है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।